Assalamu alaikum dosto, welcome to Urdu Novels Home. The novel name is Mansalwa by Umaira Ahmed. दाएं हाथ से तस्बीह के दानों को गिरते वो अपनी गोद में रखे बाएं हाथ की तीसरी अंगुल में पहनी हुई अंगूठी को हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखती रही। बहुत हल्की सी इसने सोने की अंगूठी में एक बहुत ही मामूली किस्म का फिरोज़ा पत्थर लगा हुआ था। इस अंगूठी को डिज़ाइन और इसमें नज़र आने वाली खामियां बता रही थी कि वो किसी बहुत छोटे ज्वेलरी की दुकान से खरीदी गई थी। कोई भी नफासत पसंद और हुस्न परस्त लड़की किसी ज्वेलरी की दुकान पर इस अंगूठी पर दूसरी नज़र डालना भी पसंद न करती, मगर यह सिर्फ ज़ैनब थी जो घंटों इस अंगूठी को इसी मोहब्बत भरे अंदाज में देख सकती थी। इस पर डालने वाली हर नज़र इसे किसी के साथ अपने ताल्लुक की याद लाती थी, किसी का चेहरा इसकी आंखों के सामने ले आती। वो रात के इस पिछले पहर तहज्जुद के बाद सेहन में बिछाए हुए मसले पर बैठी दाएं हाथ में तस्बीह लिए और इस अंगूठी पर नजरें जमाए बहुत कुछ पढ़ा करती थी। वो मसले पर जैसे दोनों हाथों में दोनों दुनियाएं लिए बैठी हुई थी। रात के इस पहर हर तरफ खामोशी थी। इस मुख्तसर सहन में के बिछाए हुए मसले पर बैठे इसने तस्बीह का आखिरी दाना गिरते हुए सजदे में जाकर सबसे पहले इसी के लिए दुआ की जिसके लिए वो हमेशा करती थी। दुआ के बाद वो अगले 10-15 मिनट घुटनों के गिर्द बाजू लिपटाए दाएं घुटने पर ठोड़ी टिकाए वहीं पर बैठी रही। यह भी इसका मामूल था। वो इस वक्त वहां बैठकर फिजा में फैले हुए सुकून को जैसे अपने अंदर उतारा करती थी। हवा में अब ठंडक आ गई थी। सर्दियों की आमद थी। इसने बैठे बैठे अपनी स्याह चादर को अपने पैरों पर फैला लिया। इसके सर्द होते हुए पैरों को हल्की सी हरारत मिली। तब ही इसने घर के दोनों कमरों में से एक के दरवाजे खोलने की आवाज़ सुनी। वो मसल्ले का कोना पलटते हुए मसल्ले से उठ खड़ी हुई। मौसम बदल रहा है ज़ैनी, अब अंदर कमरे में तहज्जुद पढ़ा करो। ज़िया ने बाहर निकलते ही इसे देखा तो हल्की सी फिक्रमंदी के साथ कहा, कुछ नहीं होता अब्बू, आप भी तो पढ़ते हैं ना। इसने बावर्ची खाने की तरफ जाते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे तो 30 साल से आदत है बेटा, सर्दी गर्मी मुझ पर असर नहीं करती। इन्होंने अपनी बेटी को प्यार से देखते हुए कहा। वो इनकी औलाद में से दूसरे नंबर पर थी और इनके दिल के करीब तरीन थी। मुझे भी कुछ नहीं होता अब्बू, सर्दी गर्मी मुझ पर भी असर नहीं करती। ज़ैनी बावर्ची खाने का चूल्हा जलाते हुए बोली। ज़िया इसकी बात पर हल्का सा हंस कर बाथरूम की तरफ चले गए। हर मौसम में आने वाली ज़रा सी तब्दीली पर इस घर में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बीमार होने वाली वही होती थी। वो जब तक बाथरूम से बाहर सहन में लगे नलके के पास आए, वो एक बर्तन में नीम गर्म पानी और तौलिया लेकर इनके वज़ू करवाने आ गई थी। हर रोज़ रात के इस पहर इस घर में सिर्फ वही दोनों बाप बेटी जाग रहे थे। हर रोज़ रात के इस पहर इस घर में सिर्फ वही दोनों बाप बेटी जाग रहे होते थे। वो तहज्जुद के लिए बाप से पहले बेजार होती थी। ज़िया कुछ देर से तहज्जुद पढ़ते और फिर फजर तक सेन में बैठे कुरान करीम की तिलावत करते थे, जबकि वो तहज्जुद पढ़कर दोबारा सो जाया करती थी। मगर आज वो अंदर कमरे में नहीं गई, बल्कि सेहन के तख्ते पर बैठे बाप को तहज्जुद की नमाज पढ़ते देख रही थी। ज़िया ने नमाज के दौरान सहन में इसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर वो इनके अक़ब में बैठी इन्होंने पलट कर नहीं देखा। नमाज ख़त्म करके इस्लाम फेरते हुए वो इनके पास आकर फर्श पर बैठे घुटने टेक कर बैठ गई। क्या बात है ज़ैनी, आज सोई क्यों नहीं तुम? ज़िया ने कदे तशवीश से कहा। आप शिराज के लिए दुआ करें अब्बू, वो आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। इसने बाप का हाथ पकड़ कर कहा। इसके लिए दुआ करवाने की खातिर इतनी देर से बैठी हुई थी। ज़िया बेख्तियार मुस्कुरा दिए। जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह करम करेगा। ज़िया ने बड़े प्यार के साथ इसका सर थपथपाया। आप दुआ करेंगे अब्बू तो अल्लाह ज़्यादा करम करेगा। इसने बेसाख्ता कहा। क्यों दुआ नहीं करूँगा मैं, तुम जाकर सो जाओ, मैं ख़ास दुआ करूँगा इसके लिए कि अल्लाह इसे इंटरव्यू में कामयाब फरमाए।
انہوں نے زینی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں ابو، آپ دعا کر لیں۔ ضیاء نے اس بار اس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ 5 منٹ کے بعد جب انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نیچے کیے تو وہ تب بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بہت دعا کی ہے اس کے لیے بھی، اور اپنی زینی کے اچھے نصیب کے لیے بھی۔ ضیاء نے اپنی بیٹی کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا، ان کا نصیب اچھا ہوگا تو میرا بھی خود بخود اچھا ہی ہو جائے گا، وہ اطمینان سے کہتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ ضیاء قرآن پاک ہاتھ میں پکڑے اسے اندر جاتے دیکھتے رہے۔ وہ واقعی ان کی آنکھوں کا نور تھی۔ وہ جس دن زینی کو نہ دیکھتے انہیں لگتا جیسے سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ انہیں چاروں بچوں سے پیار تھا، مگر زینی میں جیسے ان کی جان تھی۔ وہ 2 سال کی عمر سے ان کے گھر آنے پر ان کے لیے پانی کا گلاس لا رہی تھی، اور ضیاء نے پچھلے 18 سال سے زینی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا تھا۔ زینی کے علاوہ کبھی کوئی اور بیٹی یا بیوی ان کو پانی لا کر دیتی تو وہ گلاس پکڑ کر اسی طرح رکھ دیتے۔ خود زینب کو بھی باپ کے ساتھ چپکے رہنے کی عادت تھی۔ ضیاء گھر میں کوئی چیز لانے پر اس کا حصہ تو اسے دیتے ہی دیتے تھے، مگر اپنے حصے میں سے بھی اسے حصہ دیتے تھے۔ آفس میں اوور ٹائم سے ملنے والی رقم بھی وہ زینی کے بڑے ہونے پر اسی کے پاس بچت کے طور پر رکھوانے لگے تھے۔ زینب نے ہمیشہ ان پیسوں کو بڑی ایمانداری کے ساتھ رکھا تھا۔ وہ باپ کی قلیل آمدنی اور اپنے حلال سے بخوبی واقف تھی۔ ضیاء صاحب انکم ٹیکس میں کلرک تھے۔ ان کی جگہ کوئی دوسرا کلرک ہوتا تو وہ اس وقت متوسط طبقہ کے اس محلے کے اس 2 کمرے پر مشتمل 4 مرلے کے گھر کے بجائے کسی بہتر علاقے میں جدید سہولتوں کے ساتھ آراستہ کسی بڑی گھر میں بیٹھا ہوتا، مگر ضیاء اپنی تنخواہ چند ہزار پر ہی راضی تھے، اور صرف راضی ہی نہیں تھے، وہ رزق حلال کو اپنا عزیز سمجھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ آفس میں ان کے دوسرے ساتھی ان کے پیٹھ پیچھے اس فخر پر بے شک مذاق اڑاتے تھے۔ لوگ ان سے ڈرتے نہیں تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے باقی بچوں کی طرح زینب کو بھی اس رزق حلال پر فخر تھا۔ اس نے باپ سے شکر وارث میں پایا تھا۔ باپ مذہبی نہیں تھا، دیندار تھا، اور زینب نے چیزوں پر لیکچر نہیں سنے تھے۔ اس نے ماں باپ کو عمل کرتے دیکھا تھا، اور اس کے بہن بھائیوں کو ہر چیز بہت واضح طور پر سکھا دی تھی۔ اور یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے شیراز کی طرف۔ اس نے کتاب بند کر بے اختیار جمائی لی۔ کلاک پر رات کے 2:30 بجنے والے تھے۔ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے کتاب میز پر رکھ دی۔ کچھ دیر بے مقصد کرسی پر بیٹھا وہ اسٹڈی ٹیبل پر جلنے والے لیمپ کو بلب کو دیکھتا رہا۔ وہ مصروف انداز پر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹے سے اس کمرے میں ایک چارپائی پر اس کے باپ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا، دوسری چارپائی پر خالی تھی۔ وہ کمرے میں ایک کونے میں رکھی الماری کے پاس گیا اور اس نے الماری کے اوپر پڑا ایک سفید بیگ اتار لیا۔ الماری کا دروازہ کھول کر اس نے اندر سے 2 شرٹ اور ٹراؤزر نکال لیے۔ کچھ دیر وہ اسی نظروں سے ان کے کپڑوں کو جانچتا رہا، پھر ہلکی سی خفگی اور مایوسی کے عالم میں اس نے ان کپڑوں کو بیگ میں ڈال لیا۔ الماری کے اندر سے ایک ٹائی اور موزے نکال کر بھی اس نے اسی بیگ میں ڈال لیے۔ بیگ کی زپ کو بند کرتے ہوئے اس نے دوبارہ الماری کے اوپر رکھا اور چارپائی کے نیچے پڑا بوٹوں کا ایک جوڑا نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ پھر اسٹڈی ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اٹھا کر اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر سین میں آ گیا۔ بوٹوں کو سین میں پڑے ایک اسٹول کے سامنے رکھتے ہوئے وہ سیڑھیوں کے نیچے پڑی پالش کا ڈبہ اور برش اٹھا کر سین کے اس اسٹول پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایک سگریٹ جلا کر ہونٹوں پر دباتے ہوئے اس نے ایک جوتا اٹھا کر برش کے ساتھ کچھ پالش لگائی اور جوتے رگڑنے لگا۔ جوتا چند لمحوں میں چمکنے لگا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے حصے میں پڑی ہوئی بہت ساری لکیریں بھی بے حد نمایاں ہو گئی تھی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے برش رکھ کر
سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر دھواں باہر نکالتے ہوئے ایک اور کش لگایا۔ دوبارہ سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے وہ ایک بار پھر برش اٹھا کر جوتا پالش کرنے لگا، مگر جوتوں پر پڑی سلٹیں جیسے اس کے ماتھے پر جھلکنے لگی تھیں۔ جوتوں کو پالش کرنے کے بعد اس نے پلٹ کر ایک نظر اس کونے کو دیکھا۔ وہ آگے سے بری طرح گھس چکا تھا۔ چند بار اور پہنے جانے پر یقیناً اس میں چھید ہو چکا تھا۔ اس نے بے حد بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں جوتوں کو پھینکا اور دوسرا جوتا اٹھا کر اسے بھی اسی طرح پالش کرنے لگا۔ پالش کرنے کے دوران اس نے پہلے کی طرح ہی سگریٹ کا کش لگایا اور اس بار سگریٹ کو فرش پر پھینکتے ہوئے پاؤں میں پہنی چپل سے اس کو مسل دیا۔ تو اس وقت کیا کر رہا ہے شیراز؟ اس نے اپنے عقب میں ماں کی آواز سنی۔ وہ دروازہ کمرے میں اس کی بہنوں کے ساتھ سو رہی تھی اور یقیناً صحن میں ہونے والی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ اپنی قسمت پر ماتم کر رہا ہوں، اس نے بے حد تلخی سے جواب دیا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ نسیم نے یکدم ہڑبڑا کر کہا۔ ٹھیک ہے طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ اس نے بے حد بیزاری سے پالش کے ڈبہ کو بند کرتے ہوئے کہا۔ ارے تو کیوں جوتے پالش کر رہا ہے؟ مجھے کہتا، بہنوں میں سے کسی کو جگا دیتا۔ ہٹ ادھر دے، میں کرتی ہوں۔ نسیم جلدی سے آگے آئی۔ کر لیے ہیں میں نے جوتے پالش، اب تو رکھنے والا تھا یہ برش اور پالش، اس نے ماں کو روکتے ہوئے کہا اور خود سیڑھیوں کے نیچے پالش اور برش رکھ کر آیا۔ سوچا تھا ابو پیسے لے کر آئیں گے تو ایک سوٹ اور نئے جوتے لے لوں گا، لیکن ابو بھی عین وقت پر، اس نے بات ادھوری چھوڑتے اور دوبارہ اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اب کیا کرتے وہ؟ جس سے قرض مانگ سکتے تھے مانگ لیا انہوں نے، پر جب سے معلم ہوئے ہیں ہر ایک پیسہ دینے سے کتراتے ہیں۔ نسیم پاس بیٹھی ہوئی چارپائی پر بیٹھی گئی۔ آپ نے ضیاء چچا سے بات کی؟ ہاں، آج بھی گئی تھی ضیاء کے پاس، پر اس کا افسر چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ اب وہ آئے تو ہی کوئی بات بنے، پر کہہ رہا تھا بہرحال کروا دوں گا، نسیم نے پر امیدی انداز میں کہا۔ اور یہ افسر کتنے چھٹی پر رہے گا؟ شیراز نے تلخی سے کہا۔ اب افسروں کی چھٹی کا کس کو پتہ ہوتا ہے؟ جب چاہے آئے، نہ چاہے تو نہ آئے، چاہے دوسرا سولی پر الٹا پڑا رہے۔ ابو کو بھی پوری دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر میٹر ریڈنگ ہی بننا تھا کیا؟ اب اتنا پڑھ کر کیا کمشنر لگ جاتے؟ نسیم نے شوہر کی حمایت کی۔ کمشنر نہ لگتے، کمیشن کے دفتر میں کلرک لگ جاتے تو ضیاء چچا کی طرح میز کرسی والی نوکری تو کرتے۔ ارے ضیاء نے کلرک بن کر کون سا تیر مار لیا؟ تمہارا باپ میٹر ریڈنگ ضرور ہے مگر تمہارے چچا سے اچھا کھلا پلا تو رہا ہے۔ ضیاء نے کون سی جاگیریں بنا لی ہیں کلرک بن کر؟ نسیم نے تنقید کرتے ہوئے کہا۔ جاگیریں کہاں سے بنا لیتے؟ اس خاندان کے سارے مرد بزدل ہیں، کچھوے کی طرح اپنے خول میں سرکتے سمیٹے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو آگے بڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایک سے دوسرے سے تیسرے نسل کلرک اور میٹر ریڈر کر کے ختم ہو رہی ہے، پر مجال ہے کہ کسی کا کان پر جو تک رہیں گے۔ اس محلے میں پیدا ہو کر یہی مر جائیں گے یہی سب لوگ۔ وہ ان تمام سوچوں کو رات کے اس پہر اپنی ماں کے سامنے زبان دے رہا تھا، جو 24 گھنٹے اس کے ذہن میں کلبلاتی رہتی تھی، اور نسیم اس کی زبان سے یہ سب کچھ سننے کی عادی تھی۔ خاندان کی اکلوتی اولاد، لائق فائق اولاد، اور ان کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس بات پر جتنا غرور کرتے کم تھا۔ وہ بچپن سے سرکاری اسکول میں امتیازی پوزیشن کے ساتھ اسکالرشپ میں پڑھ رہا تھا۔ پرائمری سے ماسٹر تک اس نے ہر امتحان میں ٹاپ کیا تھا، اور یونیورسٹی میں اکنامکس میں ماسٹر میں ٹاپ کرنے کے باوجود شیراز اچھی طرح جانتا تھا کہ جاب مارکیٹ اس کے لیے کسی قیمت کو کون سی جانب لے بیٹھے۔ یونیورسٹی میں چند ہزار کے ایک لیکچرشپ یا کسی آفس میں اسی تنخواہ کے ایک اور میز کرسی والی نوکری میں، جس پر صبح سے شام تک بیٹھ کر فائلوں کے ان باکس دیکھتے دیکھتے پہلے اس کی آنکھیں جواب دیتی، پھر ریڑھ کی ہڈی کے مہر نکارہ ہونے لگے تھے،
مگر اس کی مالی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ رات کے اس وقت کیوں آ کر بیٹھ گئے ہو؟ کل اسلام آباد نہیں جانا؟ تم نے سفر کرنا ہے۔ اکبر شیراز کے کمرے سے نکل کر باہر سنیما آ گئے تھے۔ کیا باتیں کر رہے ہو اس وقت تم دونوں؟ وہ بھی نسیم کے پاس آ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ یہ پریشان ہو رہا ہے پیسوں نہ ملنے کی وجہ سے، نسیم نے انہیں بتایا۔ میں صبح 1-2 اور لوگوں سے بھی بات کر لوں گا، تم فکر مت کرو۔ اکبر نے شیراز کو تسلی دی۔ معطل نہ ہوا ہوتا تو میں 2 منٹ میں لوگوں سے پیسے لے لیتا۔ بس حسد کرتے ہیں لوگ، کھانا نہیں دے سکتے کسی کو، نسیم نے بے اختیار خفگی سے بڑبڑا کر کہا۔ میں جانتا ہوں یہ سب میرے اپنے محکمے کے لوگوں کی سازش ہے، انہوں نے ہی اس آدمی کو کہہ کر میرے خلاف رشوت کی شکایت کروائی ہے، ورنہ اس آدمی کو کہاں یہ جرأت تھی کہ ایسا کچھ کرتا۔ اکبر اب جیسے اپنی صفائی دے رہے تھے۔ کون نہیں لیتا رشوت آج کے زمانے میں؟ باقی میٹر ریڈر کیا دودھ کے دھلے ہوتے ہیں؟ محکمہ والوں کو وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ ہر بار آپ کو ہی متعلق کر دیتے ہیں، نسیم جیسے بلبلائی۔ میں کمزور ہوں نا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، اس لیے اکبر نے تلخی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، بس اب بیٹا افسر بننے والا ہے، ایک بار میرا بیٹا افسر بن جائے پھر میں دیکھوں گا کون میرے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ اکبر نے یکدم شیراز کو دیکھ کر بڑے فخر انداز میں کہا، میں افسر بن کر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاب چھڈواؤں گا۔ بہترین ذلت کمائی ہے آپ نے اس کام میں، 4 پیسوں کے لیے مارے گھر گھر پھرنا۔ ارے تم کیا چھڈواؤ گے؟ مجھے خود یہ کام نہیں کرنا، میں کوئی پاگل ہوں کیا خود بخود ذلیل ہوتا پھروں؟ پھر تو افسر کا باپ ہوں گا، آرام سے گھر بیٹھ کر راج کروں گا۔ اکبر نے بے حد سرگوشی کے عالم میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، شیراز اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سونے جا رہا ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے مجھے۔ ہاں بیٹا، تو جا کر سو، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، نسیم بے اختیار کہا۔ تم نے زینب سے پیسوں کی بات کی؟ شیراز نے اکبر کی بات پر یکدم پلٹ کر انہیں دیکھا۔ نسیم جو کہ شیراز کی ماں ہے، اس نے زینب کا ذکر کیا، اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں زینب کا اور شیراز کا کیا رشتہ ہے، اور نسیم نے زینب کو ہی کیوں مخاطب کیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔